बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। आप लोग इस वक्त मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। 28 नवंबर के हवाले से एक बड़ी खबर जो मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इस्लामाबाद को कॉर्नर ऑफ कर दिया जाएगा और किसी भी बंदे को, इमरान खान के चाहने वाले किसी बंदे को दाखिले की इजाजत नहीं होगी, वरना 9 और 10 मई के सानिहात को मंजर आम पर या सामने रखते हुए उनके मुकदमा दर्ज कर लिए जाएंगे, गिरफ्तारियां उन पर डाली जाएंगी। 28 नवंबर को अब क्या बड़ा होने वाला है, एक और ताजा खबर आ गई है इस्लामाबाद के हवाले से, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे आज के व्लॉग में। और इसके अलावा इमरान खान जेल में रहे या ना रहे, या इमरान खान कहीं भी रख दिया जाए, तो इमरान खान के जो चाहने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं बाहर सड़कों के ऊपर, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें हम दीरबाला करक की सूरत हाल आपके सामने शेयर करेंगे और भी कुछ अहम मालूमात है वो भी आपके सामने रखेंगे। तीसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से बार बार ये खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब मुमकिन है कि वो दोबारा से अपने इलाज की गर्ज से लंदन चले जाएं। लंदन जाने के लिए अब क्या एक्सक्यूज उनके पास होगा ये तो हम आपको बताएंगे, मगर आसिफ अली जरदारी साहब जो है, ये उनके बारे में ऐसे ही नहीं है कि एक जरदारी सब पे भारी या आसिफ अली जरदारी मुफाहमत के बादशाह है, या आसिफ अली जरदारी बड़ी अच्छी तरह से सियासत की पेचीदगियां जानते हैं। ये भी हम आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जरदारी साहब करने क्या जा रहे हैं। आप लोगों से दरखास्त है कि जो लोग मुझे देख सुन रहे हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तो इस चीज के ऊपर आ जाते हैं कि जी 28 नवंबर को क्या होने वाला है। 28 नवंबर को पहले तक का जो प्लान था पुलिस का, उसके मुताबिक ये था कि जितने भी लोग 28 नवंबर बरोज मंगल को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, चूंकि इमरान खान और कुरैशी साहब की पेशी है साइफर केस के अंदर और जेल के अंदर वो ट्रायल अब नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में लोगों को रोकने के लिए कहा गया था कि आप वहां पर ना आए। अगर जो लोग वहां पर आएंगे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी और 9 और 10 मई के मुकदमात के अंदर इन्हें मुलविस करार दे दिया जाएगा। फिर यह भी पुलिस की तरफ से कहा गया था और मुख्तलिफ जराये से ये खबरें चलाई गई थी, ये खबरें ये चलाई गई थी कि पीटीआई बाकायदा तौर पर अपनी एक मुहिम शुरू कर रही है, या मुहिम उसने शुरू कर दी है कि लोगों को कहा जा रहा है कि आपने जो है भर भर के इमरान खान साहब और कुरैशी साहब को देखने, उनका इस्तकबाल करने के लिए इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाना है। खबर अब ये ताजा आई है कि 28 नवंबर के हवाले से ये साफ, वो कहते हैं ना मुंह पे इनकार कर देना, तो साफ इनकार कर दिया गया है कि किसी भी सूरत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल जो है वो हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नहीं करा सकते। यानी कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को अब 28 नवंबर को ये फैसला कर लिया गया है कि जेल से बाहर नहीं लाया जाएगा और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनकी समात या उनका ट्रायल नहीं होने दिया जाएगा। मंगल के रोज जिस दिन ये समात होने जा रही है या ये ट्रायल होने जा रहा है, उस दिन पुलिस की तरफ से एक दूसरी दरखास्त है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर डाली जाएगी, अदालत के सामने रखी जाएगी और ये बताया जाएगा कि अमनो अमान की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है और ऐसी खराब सूरत हाल में ये बहुत ज्यादा रिस्की है अगर इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ट्रायल की मद्देनजर रखते हुए लेकर आते हैं। 28 नवंबर को ये सब कुछ होने जा रहा है कि जी इमरान खान को किसी सूरत नहीं निकलना। जब हम अदालतों का और जब हम पुलिस इंतजामिया का ये रवैया देखते हैं तो एक आशिक और माशूक की सी सूरत हाल महसूस होती है। अदालतें कहती आ जाओ मिल लो। सामने वाला जो माशूक है वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं आने वाला, मैं नहीं आने वाला। अदालतें मिन्नत तरले पे उतरी हुई हैं और पुलिस इंतजामिया या पुलिस या जो लोग भी ऑर्डर पास कर रहे हैं वो इस वक्त हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। अदालत बार बार संदेशा भेजती है, बार बार उसका जवाबी संदेशा आ जाता है कि भी जो करना है कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ये एक मजबूत आर्ग्यूमेंट है, मेरा नहीं बहुत सारे लोगों का। जब इमरान खान के ऊपर बहुत सारी एफआईआर थी, बहुत सारे मुकदमात थे, तो कभी उनको भगतने के लिए वो इस्लामाबाद जा रहे होते थे, कभी लाहौर की अदालतों में ख्वार हो रहे होते थे। फिर वो जब उन्होंने बुलेट प्रूफ शीट्स अपने ऊपर रखना शुरू कर दी तो कहा गया कि देखो जी देखो डरपोक आदमी कैसे डरता है, कैसे जाता है। आज जब वो खुद चाह रहा है और आज जब वो पुलिस की तहवील में है, आज जब वो बड़े लोगों की तहवील में है, तो आज उसके लिए जेल से अदालत जाना इतना मुश्किल हो गया है कि वो अपनी जाती हैसियत पे तो आता रहा है, मगर हमारी पुलिस या हमारे जो सिक्योरिटी है वो इतनी कमजोर हो गई है कि एक आम आदमी को, एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती जिसके लिए संदेशा बार बार अदालत भेजती है। तो अदालत इसके ऊपर क्या अब एक्शन लेगी, क्योंकि ये वक्त अब एक्शन लेने का है कि अदालतें बार बार हुक्म जारी करती हैं और अदालत के मुंह पे बार बार जवाब मार दिया जाता है कि नहीं जी हम नहीं आ सकते, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। अगर इसी तरह से इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी का हक जो है वो दबाया गया, लोगों के अंदर ये और भी मजबूत, वैसे तो लोगों के अंदर ये तासुर है कि उनको एक फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, अगर और भी ये जोर पकड़ गया
تو پھر اس کے وہی حالات ہوں گے جو ہمیں اس وقت پشاور اور چارسدہ اور کرک اور دیر بالا کے اندر نظر آئے ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. اب یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے خبر، یہ 28 نومبر کو جی خان صاحب کو پیش نہیں کیا جائے گا، یہ صالح ظافر صاحب کی خبر ہے. اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو وقت بتائے گا، مگر یہ صالح ظافر ہے، بہت بڑے صحافی ہیں، مگر ان کے اوپر بھی ٹھپا لگتا ہے صالح ظافر صاحب کی خبر کے اوپر بھی کہ وہ مرضی کی خبر ہوتی ہے. اینی ہاؤ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آ جاتے ہیں کہ لوگوں کا ایک ری ایکشن کیا ہے عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ایک ری ایکشن آ رہا ہے. ہر ایکشن کا، یہ تو سائنس ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن آنا ہے. اسی طرح سے جو کچھ بھی پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہو رہا ہے اس ایکشن کا ری ایکشن سڑکوں کے اوپر ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ افضل مروت نے پشاور کے اندر جو کنونشن کیا تھا وہ ہمارے سامنے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے. ایک کال ہزاروں کی تعداد میں. شیر افضل مروت اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے کہ وہ عمران خان کا کیس لڑ رہے تھے. اب وہ ایک واقعی حقیقی طور پہ ایک عہدہ ہے ان کے پاس، پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا عہدہ ان کے پاس ہے، اور ان کی ایک کال کے اوپر پورا پشاور اکٹھا ہو گیا. پھر ہم نے دیر بالا میں دیکھا، دیر بالا میں جو ورکر کنونشن تھا، اور یہ شیر افضل مروت نے اور پی ٹی آئی نے صاف کہا تھا کہ ہمیں بار بار کہنے کے باوجود بھی نہ تو جگہ فراہم کی جا رہی ہے، نہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے، نہ ہمیں الیکشن کی کمپین چلانے دی جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں ہم الیکشن کے اندر کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. پھر اس کے اوپر شیر افضل مروت اور پی ٹی آئی اور انکلوڈنگ عمران خان صاحب، انہوں نے یہ طے کیا کہ کچھ بھی ہو جائے اب حق چھینا جائے گا اور لوگوں کو کال دی جائے، لوگوں کو بلایا جائے. اب یہ دیکھیے کہ لوگ کھچا کھچ آ رہے ہیں، ٹولیوں کی شکل میں آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں. پشاور کا کنونشن ہمارے سامنے ہے، پھر دیر بالا کے اندر ہزاروں نہیں، کئی، میں کہوں گی کہ اتنے تھے کہ صرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے. دیر بالا کے اندر جو کمال دکھایا ہے پی ٹی آئی کے چاہنے والوں نے، یا تحریک انصاف کے چاہنے والوں نے، یا عمران خان کے مت والوں نے، ان کو پیار کرنے والوں نے، وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کے پی آج بھی عمران خان کا ہے اور عمران خان کو شکست نہیں دی جا سکتی. لوگ صرف ایک آواز کے اوپر یکجان ہو کر آ رہے ہیں. اب پولیس نے وہاں پر کیا کیا، اس کے دو مختلف چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، اور جس طرح سے ہمارا میڈیا اپنی سائیڈز رکھتا ہے، تو ایک سائیڈ ایسی ہے میڈیا کی جو یہ بیان کر رہی ہے کہ چونکہ پولیس کی طرف سے دفعہ 144 نافذ تھی. میں دیر بالا کی آپ کے سامنے صورتحال رکھ رہی ہوں کہ پولیس کی طرف سے دفعہ 144 نافذ تھی پورے 7 دن کے لیے، 20 سے 27 تک نومبر تک کا ایک ٹائم پیریڈ تھا. تو اس دوران جو ہے نہ تو آپ ایک ہجوم اکٹھا کر سکتے ہیں، نہ وہاں پر اس طرح سے کنونشن کر سکتے ہیں، نہ کوئی جلسے، نہ جلوس، نہ ریلی نکال سکتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف نے پہلے سے یہ بتایا تھا کہ وہ دیر بالا کے اندر بھی ورکر کنونشن کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ بالکل غلط بات ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتیں، بلاول بھٹو زرداری ہیں، وہ پچھلے دنوں آئے تھے کے پی میں اور وہ اپنے ورکرز کنونشن کر کے گئے. تقریباً 5 سے 6 ورکر کنونشن تھے جو ان کے ہوئے. نون لیگ ہے وہ بھی مل جل رہی ہے، وہ بھی ورکر کنونشن کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہی ان جگہوں کے اوپر دفعہ 144 نافذ کیوں ہے؟ جو دوسرا اس میں یہ پولیس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی دفعہ جو ایک خاص گروپ اس کو رپورٹ کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی پولیس نے دفعہ 144 نافذ کی، اور جب لوگوں کو وہاں پر روکا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے، جو ان کے ٹائیگرز تھے، انہوں نے پتھراؤ کیا ہے. تو وہاں پر جوابی پتھراؤ ہوا اور شیل برسے اور اس طرح کے معاملات ہوئے، یعنی کہ پہل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوئی. مگر جو دوسرا میڈیا دوسری سائڈ رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ لوگ جا رہے تھے، پولیس نے روکا، وہاں پر تو تکرار ہوئی، تو پولیس کی طرف سے ان پہ پتھراؤ کیا گیا ان کو روکنے کے لیے، ان پہ شیل برسائے گئے، اور تشدد کا ایلیمنٹ بھی وہاں پر دیکھنے میں آیا. جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کے اس ورکر کنونشن میں جو دیر بالا میں ہوا، ایک تو شیر افضل مروت صاحب ہے، اور ایک وہاں کے سابق رکن اسمبلی ہے فضل حکیم، ان کے سمیت بہت سارے اور دوسرے لوگ ہیں جن کے اوپر مقدمہ اس وقت درج کر لیا گیا ہے. مگر اس پورے پتھر اور شیلنگ کے اندر سے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ پولیس زخمی ہوئی ہے، دوسری طرف جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر فائرنگ کی ہے پولیس نے، اور اس کا نام ہے شالم ولد محمد. یہ بہت زیادہ زخمی ہوئے اور ان کو اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے. اس کے باوجود جو کچھ بھی دیر بالا میں ہوا، اس کے باوجود کرک کے اندر آج ایک بہت بڑا ورکر کنونشن کی کال تھی، اور کرک کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں، بہت ہی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز پہنچے ہیں. جو کچھ دیر بالا میں ہوا اس کے باوجود لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کنونشن میں آ رہے ہیں. اور یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے
اس کے اوپر عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے. اس کے اوپر میرے خیال میں الیکشن کمیشن گو کہ اس کے اوپر جانبداری کا الزام لگتا ہے، مگر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بھی اوپر بھاری ذمہ داری ہے کہ اگر باقی دوسری دو جماعتوں کو پوری لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے تو اس میں عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ حصہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کے اندر تو وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور الیکشن کے پروسیس سے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اور پاکستان کے سب سے زیادہ ووٹرز جس جماعت کو پسند کرتے ہیں اس کو روکنا سراسر ناانصافی ہوگی. تو اسی لیے اس طرح کے ماحول میں ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید جو 8 فروری کا الیکشن ہے وہ نہ ہو. گو کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، الیکشن جو 2024 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، مگر ابھی تک اس کے اوپر شکوک و شبہات موجود ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان کے اندر الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جو اس وقت زیادہ تازہ صورتحال ہے. پھر ایک اور معاملہ ہے، ابھی تک بار بار یہ ہمیں سننے میں اور بار بار دیکھنے میں آ رہا تھا کہ اگلے جو وزیر اعظم ہے پاکستان کے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. یہ ہمارے سامنے بار بار آ رہا تھا، مختلف طریقوں سے بتایا بھی جا رہا تھا. اب آصف علی زرداری صاحب نے یہ جو ایک بے پرکی اڑائی گئی تھی کہ بلاول اور آصف زرداری کے درمیان اختلافات ہو گئے ہیں اور جو کچھ بھی ہے، سنم بھٹو کے ساتھ وہاں جو معاملات ہوئے، جو بات چیت ہوئی، بلاول ناراض ہو کے دبئی گئے مگر سنم بھٹو کا آنا وہاں پر ممکن تھا پہلے سے، جو ان کی خالہ ہے. تو آصف علی زرداری صاحب بھی وہاں پر پہنچے. جو باپ بیٹے میں ہلکی پھلکی رنجش تھی وہ تو دور ہو گئی ہے، مگر اب زرداری صاحب نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے اگلے وزیر اعظم یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے خود لابنگ کریں گے. تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ پریشان ہونے کا وقت ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے، کیونکہ وہ تمام دوسری چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملا کے سمجھتے ہیں کہ وہ اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، مگر ابھی ان کے آگے میں جو سب سے بڑی ان کے راستے کی رکاوٹ ہے یا روڑا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس رکاوٹ کو وہ کیسے عبور کریں گے؟ ابھی ایک رکاوٹ دور نہیں ہو پائی تھی کہ آصف علی زرداری نے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ آصف علی زرداری نے باقاعدہ اس کا اعلان نہیں کیا تھا کہ اگلا جو کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر شپ کے لیے ہماری طرف سے ہوگا وہ کون ہوگا. اب انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہمارا اگلا وزیر اعظم بلاول ہوگا اور اس کے لیے ہم دوسری جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں، اور پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے اندر کمیٹیاں بن گئی ہیں جو دوسری جماعتوں کے ساتھ رابطہ کریں گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت نون لیگ کی پریشانی کی ایک اور وجہ بھی ہے. جن لوگوں نے خواجہ آصف صاحب کی گفتگو کل سیالکوٹ کے کنونشن میں اور معاملات میں سنی ہوگی، ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہا کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کے اوپر الزام لگایا کہ آپ ہمیں نکال دیتے ہیں. پھر یہ گرج ابھی نواز شریف صاحب کے بھی سینے کے اندر ہے، اور احسن اقبال صاحب کی بھی گفتگو ہم نے سنی ہے کہ ایک طرف تو وہ اگلا وزیر اعظم بننا چاہ رہے، دوسری طرف ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی پتھراؤ کر رہے ہیں اپنے زبانی جملوں کے ساتھ. تو آصف علی زرداری صاحب جو ہے انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے دوسری جگہوں پر، انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کے ساتھ نہ ٹکراؤ کرتے ہیں، نہ ہماری پالیٹکس ایسی ہے، تو اگلا وزیر اعظم بلاول ہوگا. اب اتر آئے ہیں میدان میں آصف علی زرداری صاحب، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈاؤٹس ان میں ابھی موجود ہیں ان کی جماعت میں، کیونکہ بار بار ہر کونے خدرے میں کھڑے ہو کے وہ ایک خبر پھیلا رہے ہیں کہ جی اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے. اگر نواز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم ہیں تو میرے خیال میں ان کو پھر کوئی ضرورت نہیں تھی یہ بار بار بتانے کی. اگر یہ معاملات طے ہو چکے تھے تو میرا خیال میں آل از ڈن، لیکن وہ بار بار اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ بات پکی ہو سکے، لوگوں کو ازبر ہو سکے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ایک جو فارمولا بظاہر نظر آ رہا ہے وہ فارمولا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ملی جلی گورنمنٹ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ صدارت کا جو عہدہ ہے یا صدارت کی جو کرسی ہے وہ نون لیگ کے حصے میں آ جائے. ابھی تک جو گراؤنڈ ریالٹیز نظر آ رہی ہے، اور جو پرائم منسٹر شپ کا عہدہ ہے وہ ممکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی لے جائے، کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں میں اور خاص طور پہ پاکستان کی اگر بات کریں یہاں پر باریاں ہیں، باریوں کا سسٹم ہے. تو یہ پیپلز پارٹی نے بتایا بھی تھا، آصف علی زرداری صاحب کہہ بھی چکے ہیں کہ پہلے ہم ان کو باری دے چکے ہیں، اب کی باری پیپلز پارٹی کی ہے. تو میرا خیال میں یہ جو اڑائی جا رہی ہے خبر کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے، یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے. تو یہ ملی جلی گورنمنٹ ہوگی جس میں جو پرائم منسٹر شپ کا ایک ڈیزگنیشن ہے میرے خیال میں وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گا. جتنے وہ پرسکون ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں، ہمارے حصے میں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.